अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द व मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अलम तअलम, क्या नहीं जाना आपने। आ जो होता है आ क्या के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो इस्तिफाम का है, इसमें इस्तिफाम में से है, इसको तो अलग करने। ये जो लम होता है, लम, ये आगे प्रेजेंट टेंस आ रहा है ना, तालम तुम जानते हो, तालम तुम जानते हो। तो उसके ऊपर अगर प्रेजेंट टेंस के ऊपर अगर लम आ जाता है तो ये माजी से हाल तक की नफी कर देता है। नहीं जाना आपने, अभी तक नहीं जाना आपने। क्या आपने नहीं जाना अन अल्लाह के बेशक अल्लाह ताला जो है लहू मुल्क समावात है, उसी के लिए है समावात आसमान, वल अर्द और जमीन, वमा लकुम और नहीं है तुम्हारे लिए मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा। मिन दूनिल्लाह का ये जो टर्म है ना, मिन दूनिल्लाह की टर्म, ये आपने याद रखनी है, अल्लाह के अलावा। ये हमें बाद में फिर जब हम अकीदा कोर्स करेंगे उसमें हमें काम आएगी। दून मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा नहीं है तुम्हारे लिए, अल्लाह के सिवा, मिन वलीयन कोई दोस्त, हिमायती, मददगार। वली, वली अल्लाह, अल्लाह बंदों का वली है और बंदे अल्लाह के वली हैं, ठीक है जी, दोनों हो सकते हैं, दोस्त, हिमायती, उस मानों में, ठीक है जी। वली के और बहुत सारे माने हैं लेकिन ये माना है। तो कोई मददगार नहीं है तुम्हारा अल्लाह के सिवा, वला नसीर, और ना ही कोई नुसरत देने वाला, मदद करने वाला, मददगार। तो वली का मतलब दोस्त कर लेते हैं, नसीर का माना मददगार कर देते हैं। अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई सच्चा न दोस्त है ना ही कोई मददगार। अम तुरीदूना, या तुम लोग चाहते हो। अब ये हमारा जो है ना आज का टॉपिक होना चाहिए। मैं देखता हूँ कितना इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। अम तुरीदूना, या तुम चाहते हो। अब यहाँ तुम चाहते हो, ये जो आखिर में है ना वो नून आया हुआ है, इससे मुराद है तुम सब। ये है सब, वो नून का मतलब है सब, और ता का मतलब होता है तुम सब चाहते हो। या तुम ये चाहते हो, तुम सब कौन, यहूदियों से बातें हो रही थी, यहूदियों से। तो ये यहूदियों को कहा जा रहा है, लेकिन दूसरा जो खिताब हो रहा है वो मुसलमानों से भी हो रहा है कि क्या तुम ये चाहते हो कि अन तसअलू, कि तुम सवाल करो, कि तुम सवाल करो रसूलकुम, अपने रसूल से तुम क्या ये चाहते हो कि तुम सवाल करो, कमा सुइला, जैसे कि, कमा का मतलब होता है जैसे कि, एज, जैसे कि सुइला मूसा, मूसा से सवाल किया गया, मिन कबलो इससे पहले। क्या मूसा जैसे, मूसा की कौम जैसे सवाल करना चाहते हो तुम अपने पैगंबर से। और इसके बाद सुन लो फिर, वो मई, और जो भी यतबद्दल, बदलेगा, कुफरा, कुफर को, बिल ईमान, ईमान के साथ, जो भी तब्दील करेगा कुफर को ईमान के बदले में, फ़क़द, तो यकीनन, कद आता है यकीनन के लिए, दुल्ला, गुमराह होगा, हो गया, सवा सबील, सीधे रास्ते से, सीधे रास्ते से वो भटक गया है, गुमराह हो गया है। ठीक है जी। अच्छा, सवाल की बात हो रही थी, यहाँ कुफर की बात आ गई, कुफर ईमान की बात आ गई, इसका मतलब है कि सवाल भी नहीं कर सकते। क्या तुम चाहते हो कि अपने रसूल से सवाल करो, जैसे उससे पहले, इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया, और जो कोई ईमान के बदले कुफर ले ले तो वो यकीनन सीधी राह से भटक गया है। अच्छा, यहाँ पर हम इसकी तफसील से बात करेंगे। इसको, अच्छा उसको मैं छोड़ देता हूँ, जरा मैं आपको ये सवाल वाला जो किस्सा है ना, ये इसको जरा हम दोहराते हैं। ये बहुत अहम बात हो रही है। अब देखो, पैगंबरों से सवाल होते हैं, और लाजी बात है वो सबकी हिदायत के लिए आए होते हैं, तो उनसे सवाल तो होगा। तो अल्लाह पाक ने यहाँ इतना सख्त कह दिया, क्या तुम ये चाहते हो कि रसूल से सवाल करो जैसे कि मूसा से सवाल किया गया था। और ये कुफर से जो भी ईमान को बदलेगा तो वो गुमराह हो जाएगा सीधे रास्ते से। अब ये देखें, इतना सख्त किस्म का जो है वो आ गया है इसका। हाँ।
بتایا جا رہا ہے، اتنا سخت بتایا جا رہا ہے کہ سوال کرنا بھی جو ہے وہ گمراہی ہے کیا؟ تو ذرا دیکھتے ہیں اس حوالے سے، ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا بتاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ہمارا ایک بہت اہم موضوع رہا ہے، پچھلے سال تو یہ بہت اہم رہا ہے۔ اب دیکھتا ہوں کہ آج اس دفعہ کیا ہے۔ آ، یہ سوال، اس آیت کو میں ذرا ذرا ٹاپک بناتے ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے، اسی طرح آپ بھی ہمارے پاس ایک ہی مرتبہ سارا قرآن لے آئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام قرآن لے کے آئے تھے نا، اب اپنا تورات لے کے آئے تھے نا، وہاں سے جب کوہ طور پہ گئے تو بڑے بڑے تختیوں پہ وہ قرآن لے کے آ گئے تھے پورا کا پورا۔ اور اس کا انجام کیا ہوا کہ ایک دم سے سارا دے دیا ان کو، تو بنی اسرائیل جو ہے وہ اس کو فالو کر نہیں سکے، اتباع کر ہی نہیں سکے، اطاعت کر ہی نہیں سکے، اور احکام پہ ایک دم سے جو ہے سارے احکام ایک دم آ گئے، تو وہ لوگ تو کر ہی نہیں پائے، فیل ہو گئے اس سسٹم میں۔ انہوں نے بھی ایسے کہا کہ آپ بھی ایک ہی دفعہ سارا قرآن لے آئے نا۔ بعض نے یوں کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہیں لے آتے، وہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا، سوال کیا تھا۔ تو یہ آیت کا اشارہ وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تو کیا تم بھی اس رسول سے بھی ایسے سوالات کرنا چاہتے ہو کیا؟ ان کے سوالات کے جوابات میں ان سے فرمایا گیا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویسے ہی سوال کرو جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ سے کیے گئے تھے سوال؟ اے یہودیو، جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا درست ہونا دلائل اور معجزات سے ثابت ہو چکا، تو پھر ایسے لا یعنی سوال کیوں کر رہے ہو؟ اور اے ایمان والو، بے شک یہودی دھوکے باز اور تم سے حسد کرنے والے ہیں، اور ان کی تمنا یہ ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہوں، لہٰذا ان کی کوئی ایسی بات قبول نہ کرو جو بظاہر نصیحت لگے، اور یاد رکھو، جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر کے اپنے دین سے پھر گیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہ ایک تفسیر تھی، تفسیر خازن سے آپ کو بتایا ہے۔ اب دوسری تفسیر سنیں ذرا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ کفار مکہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سارا قرآن ایک ہی مرتبہ لے آئیں۔ کسی نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے اعلانیہ آ جائے، کسی نے کہا کوہ صفا کو سونے کا بنا دے۔ ان کے سوالات کے جوابات میں ان سے فرمایا گیا کہ تم بھی اپنے رسول سے ایسے سوالات کرنا چاہتے ہو، اسی طرح سوالات کرنا چاہتے ہو، فضول فضول سوالات کرنا چاہتے ہو، جس طرح پہلے حضرت موسیٰ السلام کے قوم نے ان سے کیے تھے کہ ہمیں اعلانیہ خدا دکھا دو، حالانکہ آیت قرآن کے نزول کے بعد دوسری نشانیوں کی ضرورت ہے نہیں۔ اچھا جی، اب ذرا اس موضوع کو سمجھتے ہیں، فقہی مسئلہ، اور یہ ضروری ہے کہ صحیح مقصد کے بغیر سوال کرنا منع ہے۔ میں ذرا اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کے لیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی صحیح مقصد کے بغیر سوال کرنا ممنوع ہے، نیز فضول سوال کرنا بھی ممنوع ہے۔ اچھا، میں آپ کو سوال دکھاتا ہوں، سوال لوگ کیسے کرتے ہیں۔ لہٰذا عوام الناس کو چاہیے کہ اس بات کو پیش نظر رکھے کہ علماء اور مفتیان کرام سے وہی سوال کیے جائیں جن کی حاجت ہو، زمین پر بیٹھ کر خواہ مخواہ چاند پر رہائش کے سوالات نہ کیے جائیں۔ بعض لوگ علماء کو پریشان کرنے یا ان کا امتحان لینے یا ان کی لا علمی ظاہر کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، یہ سب ناجائز ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے رک جاؤ، اور جس کام کا حکم دوں اسے اپنے طاقت کے مطابق کرو۔ تم سے پہلے لوگوں کو محض ان کے سوالات کی کثرت کی وجہ سے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اب اس کا ذرا اوپر دیکھیں نا، یہ آپ کو ایک اصول دے دیا ہے دین نے کہ رسول اللہ جو کچھ ہمیں بتاتے ہیں نا، جو کچھ ہمیں حکم دیتے ہیں، تو ہم جتنا کر سکتے ہیں نا اتنا کریں گے، ٹھیک ہے، جس چیز کا حکم دے رہے ہیں۔ اچھا، اور جس چیز سے منع کر رہے ہیں نا، ہاں، تو اس سے کیا کرو، اس سے تم نے منع ہو جانا ہے فوراً۔ لیکن دو چیزیں ہیں، ایک امر ہے اور ایک نہیں ہے۔ امر جو ہے اس میں آپ جتنا کر سکتے ہیں کریں، جیسے اب قرآن پاک نے حکم دیا نا، اس کی ایک مثال یہ ہو سکتی ہے، ویسے یہ مثال نہیں ہے اس کی، لیکن ویسے میں ڈال رہا ہوں اور میرے ذہن میں کوئی مثال نہیں، سمجھے بات کو، کہ قرآن مجید نے کہا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنا منہ، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں دھو لیا کرو۔ اب ایک بندہ ہے جس کے پاؤں ہے ہی نہیں سرے سے، یا اس کے ہاتھ ہی نہیں ہے، ایک بندہ ہے ہاتھ ہی نہیں ہے اس کے،
تو وہ قرآن کے حکم کو کیسے بچا لائے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ ہاں جی، وہ کیسے کرے گا؟ تو اب یہاں پہ اس لیے یہ حدیث پاک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، جس کی ہمیں الفاظ پہ غور کرنا چاہیے ہمیشہ۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جب میں حکم دوں کسی چیز کا تو اپنی طاقت بھر کوشش کرو اور اس کو کرو، جتنا تم کر سکتے ہو کرو، حکم میں یہ ہے۔ اور جہاں پر منع ہے نا، منع، اس میں آپ نے خود کو لازمی منع کرنا ہے، ٹوٹل بائی ٹوٹل۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ پتہ نہیں یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ کون بتائے گا مجھے سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ آمنہ، مہپارا، کسی کو سمجھ آئی اس بات جی کی؟ سر سمجھ آ گئی ہے بالکل۔ ہاں، یہ ہم بعد میں بھی جی سر بات سمجھ میں کرتے آ ہیں۔ گئی بات۔ یہ بات بہت اہم بات ہے، اصول ہے، دین کا اصول ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یہ دین کا اصول ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جتنا بھی کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ سوال جو ہے، سوال کرنے کے پتہ کیسے سوال کرتے ہیں لوگ ہم سے؟ سوال ایسے کرتے ہیں کہ وہی بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس دمبے کی قربانی کی تھی، وہ دمبا کس نے کھایا؟ ٹھیک ہے، وہ کس نے کھایا؟ اب یہ کوئی سوال نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ یا پھر فلاں پیغمبر کے جو ہے بیوی کا نام بتائیں، اور فلاں پیغمبر کے ماں کا نام بتائیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ایسے سوالات ہیں کہ جو کہ اور بھی بہت سارے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو عورت جو ہے وہ دن میں 3 دفعہ کرتی ہے اور مرد 4 دفعہ کرتا ہے؟ ایسے عجیب سوالات ہوتے ہیں۔ اور اچھا، وہ کون سی نماز ہے جو کہ جس کو قضا کرنا جو ہے وہ دین ہے، اس کو اپنے وقت پہ نہیں پڑھ سکتے؟ اب یہ سوالات ایسے سوالات ہیں، آپ کو فائدہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا، سوالات کا نا مسئلہ جو ہے وہ سیدھا ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اب وہ اس کو لوگوں کو ایسے نا لٹکا دیتے ہیں، مسئلہ تو سمجھ آ ہی جاتا ہے۔ اب یہ ٹک ٹاک کی وجہ سے بھی یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں، ویسے تو پہلے میسج پہ چلتا رہتا تھا، لیکن اب تو یہ ٹک ٹاک کے سوالات بھی ہوتے ہیں، تو وہ ایسے بھی آتے رہتے ہیں، تو لوگ دن میں اتنے سوالات کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں۔ اور اہم سوال، اب دیکھو، جب ہم کوئی دیکھیں، میں اکثر نا جب پچھلے سال نا میں بچوں کو منع کرتا تھا سوال سے، جیسے جیسے اسکول میں منع کرتے ہیں کہ جو کورس آپ کا ہے نا، کورس آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، تو آپ میٹرک میں بیٹھ کے آپ انٹرمیڈیٹ کے سوالات نہیں کریں گے، ایون کہ فرسٹ ایئر میں رہتے ہوئے آپ سیکنڈ ایئر کے سوالات نہیں کرنے دیتے آپ کو ٹیچر، کہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو یہ سیکنڈ ایئر میں ہے، نہیں ابھی نہیں ہے، سیکنڈ ایئر میں ہے۔ تو آپ کو اور بھی ایسے بہت سارے ہمارے مواقع ہوتے ہیں جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ سوالات اس میں سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آگے آ رہا ہے، تمہارا سلیبس اتنا ہی ہے تو تم نے اتنا ہی یاد کرنا ہے۔ اچھا، میں آپ کو اس میں کیا بتاتا ہوں کہ جو کورس وائز آپ کے چل رہے ہوتے ہیں نا، کورسز چل رہے ہوتے ہیں، آپ کے سلیبس ہوتا ہے کورسز وائز، اس میں آپ نے سوال کرنا جو ہے نا بہت لمیٹڈ سوال کر سکتے ہیں، جو پڑھا ہے صرف اسی میں سوال کر سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن اگر آپ جرنل آپ کھول دیتے ہیں، جرنل باتیں کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کھل کے سوال کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ قرآن مجید جو ہے، قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا، رسول اللہ نے منع کر دیا سوال سے، اور اس طرح کی حدیث اگر آئیں گی اور اس طرح کی آیات اگر اتریں گی تو لوگ کیسے سوال کریں گے؟ سوال تو کوئی نہیں کرے گا پھر۔ صحابہ کرام اسی لیے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے تھے کہ کوئی گاؤں سے کوئی بدو آئے اور وہ جو ہے وہ سوال کرے رسول اللہ سے، ہمیں اور مزہ آتا تھا اس چیزوں کا، تو ہم سوچتے تھے، کیونکہ ہم سوال نہیں کرتے تھے، وہ سوال نہیں کرتے تھے۔ اچھا، ان کے جتنے سوالات تھے صحابہ کرام کے، قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کو ذکر کر دیا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ تھا، وہ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، صحابہ کرام کو جلدی ہوتی تھی ہر چیز کی کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن اللہ کی منشا اور ہوتی ہے، رسول کی منشا اور ہوتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزوں کو نازل کرتے ہیں اور ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں کہ ہم نے کیسے اس معاشرے کو سدھارنا ہے، کیسے انقلابات لے کے آنے ہیں ہم نے، تو وہ طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن عوام کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی ان چیزوں کی کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور وہ پھر رائے دیتے تھے، مشورہ دیتے تھے، اختلاف کرتے تھے، اور رسول اللہ نے منع کر دیا کہ تم اگر ایسے کرو گے تو تم لوگ بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے، جیسے پہلے لوگ ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ اب دیکھو نا، صلح حدیبیہ کے وقت کیا ہوا؟ صلح حدیبیہ جب ہو رہا تھا، اب یہ سارے مسلمان بڑے پکے مومن تھے، بڑے خلفائے راشدین بھی شامل ہے اس میں، اور وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، خلفائے راشدین کی جو ہے نا وہ سارا آتا ہے وہ حدیث پاک میں، حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے جو ہے انہوں نے بات نہیں مانی، جیسے سیدنا علی کو فرمایا کہ آپ جو ہے یہ نام محمد رسول اللہ سے ہٹا کے محمد بن عبداللہ کر دیں، تو انہوں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا یا رسول اللہ، تو آپ نے خود جو ہے اپنے ہاتھ مبارک سے جا کے اس کو ٹھیک کیا، اور آپ نے یہ لکھ دیا محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ اچھا، یہ تو یہ تھا جب شرائط طے پا گئے، سیدنا عمر فاروق آتے ہیں، بڑے بڑے جذبے سے آتے ہیں اور بڑے ہی جلال میں آ کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم حق پہ ہیں، یہ اتنی کمزور شرائط پہ کیسے آپ نے صلح کر لی ان کے ساتھ؟ لیکن اللہ رسول کو پتہ ہے کہ ہاں اس کے کتنا فائدہ ہوگا، اگلے 10 سال کے لیے جنگ بند ہو گئی ہے، اسلام پھیل جائے گا، بادشاہوں تک دعوت چلی جائے گی، ملک و ملک انٹرنیشنل ہماری دعوت چلی جائے گی، بہت سارے فوائد تھے جو کہ اللہ رسول کو پتہ تھے۔ اور صحابہ کرام جو تھے انہوں نے قربانیاں نہیں کرنا شروع کی، کوئی قربانی نہیں کر رہا تھا، رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمارا عمرہ ہو گیا ہے، ادھر ہی سب قربانیاں کرو اور احرام کھول دو۔
तो कोई कोई करीन इहराम कोई नहीं खोल रहा था, कोई कुर्बानी नहीं कर रहा था। फिर उम्मे सलमा ने अर्ज किया, "या रसूलल्लाह, आप खुद करें, कुर्बानी करें, इहराम खोलें।" तो ये सारे करेंगे आपको देखा देखी। तो उसके बाद फिर जो है आपने ऐसा किया तो लोगों ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। लेकिन वो मंजर बड़ा गर्मी वाला था। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप ऐसे करेंगे ना कोर्स कोर्स में, यानी कि आज चीज़ आ रही है ऑलरेडी, लेकिन आप जल्दी करते हैं उसके बारे में, सवालात करते रहते हैं, तो टीचर भी इरिटेट होता है बहुत ज़्यादा, और आपको समझा भी नहीं पाता कि आप क्या होने वाला है। अगर बता दिया जाएगा तो वो तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, कैसे बताएंगे आपको। तो इसलिए जो है रसूलुल्लाह ने हमेशा सब्र का तलकीन की है और मना कर दिया, सख्ती से मना किया। ये सख्ती से मना है ना कि आप तुम करोगे तो हलाक कर दिए जाओगे और इख्तिलाफ हो जाएगा। इख्तिलाफ तो फिर होगा, लाजमी बात है पैगम्बरों के साथ। तो फिर उन्होंने कहा भाई ये मारे जाओगे। तो बस ये फिर था कि सहाबा कराम सवाल ही नहीं करते थे। तो मैं कह रहा था कि कोर्स में ऐसा नहीं था, कोर्स में तो ऐसे ही था कि कोर्स में आपने सवालात नहीं कर सकते, लेकिन कोर्स के अलावा आप सवालात कर सकते हैं। आप जनरल सवालात कर सकते हैं। आप कोई भी सवाल करें। रसूलुल्लाह के पास आते थे, इतने सवालात करते थे, या रसूलुल्लाह सबसे बेहतर अमल कौन सा है, मेरा सबसे ज़्यादा मेरी नेकी का हकदार कौन है, और क्या सबसे अच्छा इंसान कौन है। ऐसे सवालात करेंगे ना तो आपको आपको तो वो बताएंगे। वाक़ियात के बारे में पूछेंगे कि असहाबे कहफ कौन थे या रसूलुल्लाह, ये जन्नती लोग कौन थे, आखिरी जन्नती कौन होगा। ये तो अखबार हैं, अखबार, ये तो खबरें हैं। तो रसूलुल्लाह ने खबरें जो दी हैं उसमें मनसूख ही नहीं है सिरे से। तो जो है चल। तो हमारे पास ये जो मिसालें हैं ना, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। इसकी आप जनरल सवालात कोई भी कर सकते हैं, लेकिन कोर्स में आप सवालात नहीं कर सकते। ये बहुत एक बहुत अहम बात थी जो कि करनी थी। ये बहुत समझने वाली बात है। मनपसंद हुक्म का मुतालबा करना यहूदियों का तरीका है। देखिए और रसूल ने मना फरमाया ना, बहुत सारी जगहों पे मना फरमाया है। जी जी, कोई मसला नहीं। अच्छा है। तो इस आयत से ये भी मालूम हुआ कि मसला है मालूम करके अमल करने के बजाय खामखा बाल की खाल उतारते रहना और अपने मनपसंद हुक्म का मुतालबा करना यहूदियों और मुशरिकों का तरीका है। और ये लोग अभी तक चला आ रहा है, बताऊं मैं आपको अभी तक कैसे हो रहा है। हमारे मुआशरे में भी लोगों की एक तादाद ऐसी है जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि मामलात या इबादात में जो सूरत उन्हें दरपेश है उसमें फतवा उनकी मर्जी और पसंद के एन मुताबिक मिले। और अगर उन्हें कहीं से कोई ऐसी एक दलील मिल जाती है जो उनके मकसद और मफाद को पूरा कर रही होती है, तो वो उसी पर अड़ जाते हैं, अगरचे इसके खिलाफ हजार दलाइल मौजूद हों। लेकिन वो चूंकि उनके मुराद के खिलाफ होते हैं इसलिए उन्हें कबूल करने पर तैयार नहीं होते और उनके बारे में तरह तरह की उल्टी सीधी तावीलें पेश करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला से लोगों को हिदायत अता फरमाए। तो अब ये क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको बहुत दफ़ा कि हमें ये जरगे में उलमा को लेके जाते हैं, जरगों में लेके जाते हैं, मीटिंग्स में लेके जाते हैं, पंचायतों में लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ मौलवी को बोलने की इजाज़त नहीं होती। मौलवी साहब सिर्फ तिलावत करेंगे और आखिर में दुआ करेंगे। बाकी फैसला जो करना है वो कल्चर के मुताबिक वो वडेरे करेंगे, खान करेंगे, मलिक करेंगे। हाँ, वो उसमें उलमा कराम नहीं बोल सकते। बस उलमा कराम यही कहेंगे, हाँ जी बस सुलह कर लो, सुलह कर लो। फैसला ये हो गया है कि ये भाई भी 7 मरले दे देगा, वो भाई भी 7 मरले देगा। यानी इंसाफ नहीं है। वैसे बस सिर्फ दोस्ती करवानी है दोनों भाइयों की, भाईचारे के लिए, भाईचारे के लिए। बस तुम भी कुछ मान जाओ, तुम भी कुछ मान जाओ। यानी कोई इंसाफ नहीं होगा, बस सिर्फ इसलिए कि यार दोनों का दिल मिलाने हैं तो एक के साथ ज्यादती कर जाते हैं, हमेशा ज्यादती कर जाते हैं। और उसके बाद फिर कहते हैं जी दुआ करें, मौलवी साहब दुआ करें। तो बस ऐसे करेंगे हमारे साथ। तो ये ऐसा है चूंकि ये अपने पसंद की चीज़ों को तलाश करते रहते हैं। अब लोग समझदार हो गए हैं, तो अब जब सवाल करते होते हैं ना तो वो पहले रिसर्च कर लेते होते हैं। यानी ये जो मैं कहता रहता हूँ अक्सर कि ये जो नमाज इस्तिस्का बाज़ लोग पढ़ते हैं, बाज़ मकाते बेफिक्र में ना, ये नमाज गायबाना, नमाज जनाजा, और ये जो है अपना नमाज इस्तिस्का, ये बहुत उनके यहाँ ना एक उनके चला आता है, पहचान होती है। तो अब क्या होता है, वो मौसम देख के जो है वो करते होते हैं, इस्तिस्का करते होते हैं। तो लोग भी खुश होते हैं, हाँ भाई हाँ इनकी दुआएं कबूल हो गई। तो ये सारा कुछ चल रहा है। अभी लोग तारीफ पहले से पढ़ लेते हैं, चीज़ों को पढ़ लेते हैं, फिर आके पूछते हैं हमसे, अच्छा ये बताएं वो बताएं। तो ज़रूरी नहीं होता कि उलमा कराम भी जवाब दें हर चीज़ का, और हर चीज़ का पता होना ये भी ज़रूरी नहीं है। और ये भी इल्म की कोई अलामत नहीं है कि हर सवाल का जवाब इंसान के पास हो। और जो आपको हर सवाल का जवाब दे आपको, तो आप समझ जाएं कि ये आलिम नहीं है। और चूंकि ये एक अजीब बात है ना कि जैसे मिसाल देते हैं, इमाम मालिक की मिसाल देते हैं कि इमाम मालिक से 36 सवाल किए गए, 36 सवाल। उन्होंने मेरे ख्याल में 5 के जवाब दिए हैं या 6 के जवाब दिए हैं, बाकी सब पे उन्होंने कहा भी ये छोड़ दें इसको, ये छोड़ दें, वो छोड़ दें, जवाब ही नहीं दिए।
تو ہر علم، ہر سوال ضروری بھی نہیں ہوتا، ہر سوال جائز بھی نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. جیسے تقدیر پر سوال ہے، یہ منع ہے، تقدیر پہ سوال نہیں کر سکتے. اللہ کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے، اللہ کے بارے میں کہ اللہ کیسا ہے، کس سے پیدا ہوا. یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے یہ سوال، حدیث پاک میں ہے. یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے ایسے سوالات کرنا کہ اللہ کے بارے میں سوال کرو. تو تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہر سوال جائز بھی نہیں ہوتا، اور ہر سوال ضروری بھی نہیں ہوتا، اور ہر سوال آپ کے کام کا بھی نہیں ہوتا. تو آپ کیوں پوچھتے رہتے ہیں پھر؟ ایسے پوچھتے رہیں گے بغیر کسی وجہ کے، پوچھتے رہیں گے سوال ایسے. تو بس ایسے ہی چل رہا ہے. ہوں. ولی کا مطلب لکھا ہے تفسیر روح البیان میں کہ جو امر کی درستی کرنے والا ہو. اور نصیر کا مطلب ہوتا ہے معین اور ناصر، مدد کرنے والا اور مدد کرنے والا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. اور یہ جو ولی ہوتا ہے یہ کام کو درست کر دیتا ہے آپ کے لیے. کہتے ہیں کہ ولی اور نصیر میں فرق یہ ہے کہ ولی کبھی مدد کرنے سے ضعیف ہو جاتا ہے، اور نصیر نہیں ہوتا. نصیر کبھی نہیں ہوتا. نصیر کے بھی اجنبی ہوتا ہے اور ولی نہیں ہوتا. اس میں مومنین کو تسکین دی گئی ہے کہ تمہارا یار و مددگار اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، فلہذا اس کے ماں سوا کسی دوسرے پر اعتماد مت کرو، اور اس کے ماں سوا کسی سے التجا نہ کرو. خلاصہ یہ ہے کہ تین امور کا اعتقاد رکھا جائے: اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں زمین و آسمان ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی حامی اور ناصر نہیں ہے. اچھا، یہ یہاں پہ نا وہ تفصیل سے سوال بتاتے ہیں کہ کیا سوال ہے. وہ سوال یہ تھا کہ ان کے جو تھے یہود، تو یہودوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے جب دیکھا نا کہ بعض لوگ گوسالہ یعنی وہ جو بچڑا تھا اس کی پرستش کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی کہہ دیا اجعل لنا الہا کالہکم، کما لہم آلہہ، ہاں کما لہم آلہہ. یہ جو تھے نا بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام نے چھڑایا وہاں سے فرعون سے، تو اگلی جگہ پہ آئے تو وہاں دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، یا جو ہے وہ بڑھڑی کی پوجا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ایسے خدا چاہیے جو پیکر محسوس ہو، جس کو ہم دیکھ سکے، چھو سکے، اس کے پاؤں پڑ سکے. ایسے ہمیں خدا دکھاؤ نا، ایسے خدا ہونا چاہیے. تو اس سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، دوبارہ کفر میں چلا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد پر اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ اولاد کا اچھا نام رکھے، اسے اچھی عورت کا دودھ پلائے اور اسے اچھے آداب سکھائے، ورنہ اس سے قیامت میں سوال ہوگا اور گرفت ہوگی کہ اگر اس نے ان کے حقوق میں کمی کی ہو. ٹھیک ہے. یہ حدیث پاک بڑی پیاری حدیث پاک تھی. ویسے ہم نے اس کی بات ہم نے کر چکے ہیں، کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ بچہ جو ہو، بچے کا جو حق ہے وہ شادی سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. مرد جب بیوی تلاش کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایسی ماں تلاش کرے اپنے آنے والے بچے کے لیے کہ بچہ کل شرمندہ نہ ہو کسی کو بتاتے ہوئے کہ یہ میری ماں ہے. جو ہے وہ طوائف نہ ہو، کوئی ایسی کوئی بدنام عورت نہ ہو، کوئی بھی ہو سکتی، پاگل نہ ہو، ایسی چیزوں میں. تو یہ ضروری ہے سب سمجھ. اچھا، تو وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ دودھ پلانا اور یہ ساری حقوق پہ ہم ساتھ بتاتے رہتے ہیں ان چیزوں کو. اچھا جی. ایمان کی مثال ایک شہر کی ہے، یہ ایسے سمجھاتے تھے پرانے زمانے میں، ایسے سمجھاتے تھے لوگوں کو. اب تو لوگ ایسی باتیں سنتے نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ ایمان کی مثال ایک ایسے شہر کی ہے جس کے 5 دروازے ہیں: ایک سونے کا، ایک چاندی کا، ایک لوہے کا، ایک تانبے کا، ایک کچی اینٹ کا. جب شہر والے اس شہر کے 5ویں دروازے کی حفاظت کریں گے، دشمن ان پر نہیں حملہ کر سکے گا. جب اس کی حفاظت سے غفلت کریں گے تو دشمن اس میں گھس کر سارے شہر کو تباہ کر دے گا. پانچوں. اچھا، اس طرح ایمان کے 5 اسی طرح 5 قلعے ہیں ایمان کے: یقین، اخلاص، ادا الفرائض، اتمام سنن اور مستحبات. جو لوگ مستحبات کی پابندی کرتے ہیں تو شیطان دور رہتا ہے. جب مستحبات کو ترک کر دیا جاتا ہے تو شیطان کو حملہ کرنے کا موقع ملتا ہے. اب یہ کیا بات ہے پتہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، سمجھاؤں آپ کو. دیکھیں، مستحب کیا ہوتا ہے؟ مستحب وہ ہوتا ہے جس کے کرنے سے ثواب ہوتا ہے، اور نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے.
اب اولیاء اللہ اور وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ کی طرف چل پڑتے ہیں، اس کو سالک بولتے ہیں، سالک، چلنے والا۔ جو لوگ دبئی میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ گاڑی کے اوپر سالک لگتا ہے، چلنے والا۔ تو سالک جو ہے، جو اللہ کی طرف چل پڑتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مستحبات کی جو ہے نا وہ احتیاط کرے، مستحبات کو نہ جانے دے، اس کی پابندی کرے مستحبات کی۔ جب ہم لوگ مستحبات کو نہیں چھوڑنے دیتے نا، تو اس سے ہمارے نوافل اور سنتیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے سنتوں کو، یعنی سنتیں ہم لوگ اکثر چھوڑ دیتے ہیں نا، اس وجہ سے کہ ہمارے مستحبات کم ہیں۔ اگر ہم مستحب کا خیال رکھیں گے نا، تو اللہ پاک ہمارے سنتوں کی حفاظت کرے گا، اور سنتیں ہم سے کبھی بھی قضا نہیں ہوگی۔ مستحب تو قضا ہو سکتا ہے، لیکن پھر سنتیں قضا نہیں ہوگی۔ اچھا، اب دوسرا سنیں کہ جو لوگ سنتیں پڑھتے ہیں، سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں نا، ان کے فرائض کبھی جو ہے وہ قضا نہیں ہوتے۔ سنتیں قضا ہو سکتی ہیں ان سے پھر، لیکن فرض قضا نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں یہ کتنی مشکل بات میں نے کر دی ہے۔ آپ کو سمجھ آئیے کہ یہ 3 سٹیجز ہیں۔ جب آپ مستحبات کی فکر کرتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کی سنتوں کو تو کم سے کم جانے نہیں دیتا کہیں بھی، چونکہ آپ بہت اعلیٰ سٹیج پہ ہیں، آپ مستحبات کی فکر کر رہے ہیں۔ جب آپ سنتوں کی پرواہ کرتے ہیں اور سنتوں کا خیال رکھتے ہیں ہمیشہ، تو اللہ پاک آپ کے فرائض کی حفاظت کرتا ہے، اور آپ کے فرائض کبھی قضا نہیں ہوتے۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح دوسرے ڈائریکشن میں دیکھیں گے، آپ نا دوسری طرف دیکھیں گے، تو اگر آپ مکروہ چیزوں کو جو ہے نا اس کی پرواہ کریں گے نا، کہ یہ چیز مکروہ تنزیہی ہے، بالکل تھوڑا سا اس میں جو ہے نا برائی ہے، تو چلو یار ٹھیک ہے کر لیتا ہوں، تو اگر آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے نا، تو آپ مکروہ تحریمی سے بچے رہیں گے، اور حرام سے بچے رہیں گے ہمیشہ، اگر آپ مکروہ سے بچنے کی کوشش کریں گے تو۔ لیکن اگر آپ مکروہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، اور آپ جو ہے صرف حرام سے ڈرتے رہتے ہیں، تو حرام میں پڑ ہی جائیں گے، آپ حرام بھی کرتے رہیں گے۔ آپ یہ سمجھے، یہ سٹیجز ہیں، دروازے ہیں۔ یہ بہت اہم بات تھی، پتہ نہیں آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی، لیکن اللہ کرے یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو یہاں بھی ایک چیز بتائی، یہ شروع، یہ سب کا یہ حال ہے، ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سبق ہے، ہم سب کے لیے، ہمارے سبق ہے ہمارے لیے۔ اور یہ دیکھیں یہاں بھی بیان کرے کہ سالک کو چاہیے کہ مستحبات کی پابندی کرے، کسی ایک معاملے میں وضو ہو یا نماز، بے و شراء ہو یا دوستی رفاقت وغیرہ، کوتاہی نہ کرے مستحبات سے۔ شریعت کا نہ احکام کا نام ہے، اور طریقت ادب کا نام ہے۔ جتنے گمراہ ہوئے، ادب کے ترک کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں۔ ادب کرنا چاہیے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ بس یہ تھا، اور بھی سوال ہو سکتے ہیں کیا؟ یہ اگلے والی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد والی بات۔ یہ سوالوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، کبھی ہم سوالوں کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ سوالات کون سے کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے۔ ایک بار میں دیکھتا ہوں کہ کون سے سوال ہو سکتے ہیں، ذرا دیکھتا ہوں کہ کون کہاں پر پہنچے ہیں۔ آ رہا ہے، یہ آ گیا۔ دیکھیں، اب دیکھیں ذرا اس کو سمجھیے گا، اس آیت میں کن سائلین کی طرف خطاب متوجہ ہے؟ اس میں 3 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ سوال کرنے والے یہود تھے، اور یہی سیاق اور سباق کی مناسبت سے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے سوالوں کے رد میں ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ مسلمانوں کے سوال کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، یہ میں بتاؤں کہ مسلمان کیا سوال کرتے تھے، ذرا دیکھتے ہیں کہ مسلمان کیا سوال کرتے تھے۔ ایک مسلمان شخص نے کہا، یا رسول اللہ، کاش ہمارے کفارات بنو اسرائیل کے کفارات کی طرح ہوتے۔ بنی اسرائیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو کفارے عطا فرمائے ہیں، وہ بنی اسرائیل کے کفاروں سے بہت بہتر ہیں۔ جب ان میں کوئی شخص گناہ کرتا تھا، تو ان کے دروازے پر وہ گناہ اور اس کا کفارہ لکھا ہوتا تھا۔ اگر وہ کفارہ دے دیتا تو اسے دنیا میں ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔
اور کفارہ نہ دیتا تو اس کے لیے آخرت میں رسوائی ہوتی۔ اور تمہارے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے کوئی برائی کی یا اپنی جان پر ظلم کیا پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا تو وہ اللہ تعالیٰ وہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا پائے گا۔ اور فرمایا دن کی 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک کا وقفہ ان کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور جس شخص نے کسی نیکی کا قصد کیا اور اس نیکی کو نہیں کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی نیت کی وجہ سے، اور اگر وہ نیکی کرے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور اللہ کے غضب میں وہی ہلاک ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کسی بڑے گناہ میں مبتلا کر لیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ سوال اس طرح کے سوالات کرتے تھے۔ اچھا، اور بھی کوئی تھا ایسا؟ انہوں نے مثالیں نہیں دی، اس کی مثالیں نہیں آئی، چلو پھر اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ ویسے ہیں صحیح، یہاں پر سوالات ہوتے تھے، بہت ساری مثالیں اس کی، میں کبھی آپ کو، چونکہ یہ میرا ایک ہے، میرا خود بھی اس پہ بہت زیادہ جو ہے نا دھیان رہتا ہے سوال کے حوالے سے نا، تو وہ ضرور میں چاہوں گا کہ ہم وہ سوالات جو صحابہ کرام کرتے تھے رسول اللہ نے ان کو جو ہے وہ منع کیا اس وقت، وہ ضروری، جیسے وہ آپ کو پتہ تو ہے وہ اس کا حج کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر حج کرنا فرض ہے، تو وہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے۔ رسول اللہ نے منہ پھیر دیا، پھر دوبارہ کہا، پھر تیسری دفعہ کہا، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے سوالات نہ کیا کرو، جتنا میں کہہ دیا کروں اتنا کر لیا کرو، اور جسے میں منع کروں اس سے منع ہو جاؤ، جتنا منع منع ہونا تو منع ہو جاؤ۔ اور اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو ہر سال ہی فرض ہوتا ہے پھر تمہارے اوپر، تو ایسے سوالات نہ کرو، خاص کر جب وہی نازل ہو رہی ہوتی ہے اس وقت جو ہے پھر سوالات ایسے نہیں کرنے چاہیے بالکل بھی۔ تو یہ تھا سارا واقعہ۔ چلیں تھوڑا سا میں نے کہا برکت کے لیے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اور یہ کافی ہے انشاءاللہ آج کے لیے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ بھی آ گئی ہیں ماشاء اللہ سے، رضوان بھی آ گئی ہیں، تو آپ کے ذہن میں کچھ ہے تو بتائیں، ہیرا بھی ہے ماشاء اللہ سے۔ اور پھر انشاءاللہ ہمیں ایک بندے کو بتایا ہے کہ جمعرات کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر سورہ یوسف کریں گے، اگر میں انشاءاللہ خیریت رہی ہے ہمارے ہاں تو جمعرات کو انشاءاللہ پھر ہم لوگ سورہ یوسف کی ایک دفعہ دوبارہ دہرائی میں کراؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو، اور جو آپ کا سیشن ہوا ہے جمعرات کو اس کی ویڈیو میں آپ کو گروپ میں سینڈ کر دیتا ہوں، جن لوگوں نے مس کیا ہے یا کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ دوبارہ سے بھی سن سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب محترمہ، خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ سر کیسی ہے طبیعت آپ کے بھائی کی؟ ابھی بس ہم عصر کے وقت ہی واپس آئے ہیں، اور ٹھیک ہے الحمدللہ، آکسیجن سے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا وہ تو خارج ہو گیا سارا، بالکل وہ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ اس کا لیول، تو پھر اچھا طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے تھوڑی سی، لیکن ویکنس بہت زیادہ ہے نا، تو جیسے ہی گھر آئے ہیں پھر طبیعت خراب ہو گئی، ایک دم سے طبیعت خراب ہو گئی، تو بس یہی چل رہا ہے، ابھی سردی ہے، سردی بھی شروع نہیں ہوئی ویسے، آس پاس تو سارا ڈینگی پھیلا ہوا ہے، ہر گھر میں ڈینگی کا مرض ہے یہاں پہ، پتہ نہیں آپ کا الحمدللہ آپ کا تو بچا ہوا ہے نا جی، آپ کا ہاں کوئی ڈینگی نہیں ہے نا؟ جی سر، ادھر تو پھر ویسا موسم نہیں ہوتا نا، اسے ڈینگی نہیں، جہاں ڈینگی نہیں ہوتا۔ ہاں وہی ہے نا، یہاں ڈینگی ہر گھر میں ہے تو وہ الگ سے بہت ویکنس پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کے یہاں کیسا ہے؟ یہاں پہ چکن گونیا پھیلا ہوا ہے کراچی میں تو۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمایا جی، بس یہاں یہ ملیریا بہت زیادہ ہے، ٹائیفائڈ بہت زیادہ ہے، اور یہ ساری بیماریاں آ گئی ہیں، بس گناہ جس طرح نئے نئے گناہ آ گئے ہیں نا ہمارے ہاں، تو اس طرح نئی کی نئی بیماریاں بھی آ رہی عجیب عجیب گناہ آ گئے ہیں نا ڈاکٹر صاحب محترمہ، عجیب عجیب گناہ ہے، آپ کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے آپ نے کہ کیا ہو ہیں۔ رہا ہے، صحیح صحیح ہے، تو وہ صحیح پھر یہ چیزیں بھی ساتھ میں آتی ہیں۔ ایسے کھانے آ گئے ہیں کہ ایسے کھانے کبھی ہمارے کسی نے کھائے نہیں ہیں، ایسے کھانے آ گئے ہیں، ایسے فوڈز ہیں پتہ نہیں کیا کیا، تو وہ پھر یہ چیزیں آتی ہیں ساتھ ساتھ میں، دوائیاں بھی آ گئی ہیں، جس طرح بیماری آتی ہے اس کا مطلب تو یہی تھا حدیث پاک کا نا کہ اللہ پاک کوئی بیماری نہیں اتارتا لیکن اس کے ساتھ دوائی اتارتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بیماریاں آتی رہیں گی، نئی نئی بیماریاں لوگوں میں آتی رہیں گی، اور بس یہ اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ ہم لوگ زمین کے لیے ہیں ہی نہیں، ہم زمین کے ہیں ہی نہیں، ہم نے جانا ہے واپس اپنے جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، اور یہ زمین جو ہے یہ ایک کالے پانی کی سزا انشاءاللہ۔ امتحان ہے یہاں پہ ہمارا، بس ہم نے اسی کی طرف دیکھتے رہنا ہے اور اس کے پاس چلے جانا ہے واپس انشاءاللہ، تو یہ یہاں چلتا رہے گا سلسلہ۔ انشاءاللہ۔ ہماری نظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رہنی چاہیے، بہت سخت بیماریاں ہیں کہ ہم حفاظت سے بھی نہیں بچ سکتے، لیکن حفاظت پوری کریں گے۔ میں نے کرونا میں نا آج سے کوئی 3 4 سال میں نے پہلے میں نے کچھ کلپس ریکارڈ کیے تھے، اس پہ پوری ویڈیو میں نے سیریز پشتو میں بھی ریکارڈ کرائی تھی اور اردو میں بھی، اس میں یہ تھا کہ اسباب جو ہے نا وہ اسباب کا دخل، یعنی علاج اور پرہیز
دونوں لازم ہے، دونوں سنتیں ہیں، اس پہ زور دیا تھا۔ صحیح وہ بڑا صحیح خوبصورت، میں وہ دیکھ رہا تھا اسپتال میں بیٹھ کے، تو بڑا اچھا، میں نے کہا میں اچھا بولا ہوں یار، اس پہ مجھے اتنے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بڑا ہی آپ کا دیکھا ہے بڑا خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، لیکن مجھے بالکل نارمل تھا، میں نے کہا لیکن وہ میں دیکھ رہا تھا تو وہ بڑے اچھی اچھی مثالیں دی ہیں عام لوگوں کے لیے، تو وہ آپ کو بھی مزہ آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، وہ میں شیئر کرتا رہوں گا آپ کے ساتھ، آپ کو فائدہ ہوگا۔ مین اس کی تھیم یہی ہے کہ علاج بھی سنت ہے اور اسی طرح پرہیز بھی سنت ہے، اور پھر جو توکل کرتے ہیں، توکل سے پہلے اسباب آپ نے اپنے تلاش کرنے ہیں، اسباب کرنے کے بعد آپ نے توکل کرنا ہے اللہ تعالیٰ پہ، تو وہ پھر بہت ساری مثال صحیح آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ میں شیئر کر دیتا ہوں کچھ کلپس، تو آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اسپتال میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا یہ کلپس میں نے بنا دیے، بڑے اچھے تھے کلپس تھے، تو وہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ باقی جی بہت شکریہ، سلامت رہیں، بس بھائی کے لیے بھی دعا کریں، امی کے لیے بھی، بیگم کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں بھی جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا کامل عطا فرمائے، چاہے وہ نفسیاتی بیمار ہے، ظاہری باطنی ہر طرح کی بیماری اللہ تعالیٰ دور فرمائے ہم سب سے، اور ناگہانی جو آفات ہیں، مسائل آمین بلیات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ آمین سلامت رہیں آپ، بہت شکریہ، اور سب دوستوں کا جتنا آمین بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔